touched by Tanita episode 5. प्लीज़ ये ना करो, वो तड़प सी गई, खुद को छुड़ाना चाह रही थी। मुझे छोड़ दो, उसकी आवाज़ उब गई। तुम्हें लगता है मुझसे कभी कोई लड़की छुटी होगी? वो सुकून से बोला और उसका ड्रेस खींच कर दूर किया। मियाँ खुद को बचाती कि उसकी ठंडी उंगलियों को अपनी टांगों पर हरकत करती महसूस करके वो बेचैनी से अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से भींच गई, जबकि जैक उसकी बेचैनी और उसके वजूद की शरारत को समझ गया था। अब तो वो इसे जान भी चुका था। इसके लबों पर पुरसोच से मुस्कुराहट फैली और वो बेड के पास बैठ गया। मियाँ का वजूद हल्की हल्की कपकपाहट का शिकार सा हुआ। जैक के हाथ उसकी थाइस पर हरकत करते सहला रहे थे, जबकि आंखें बागी सी बेबाक जसारतें कर रही थी। और फिर अचानक मियाँ को उसके होंठ खुद पर महसूस हुए तो वो मचल से उठी और बेड शीट को शिद्दत से मुट्ठियों में जकड़ गई। कमरे का माहौल भारी सा हो गया और मियाँ की मध्यम आवाज़ों ने कमरे की खामोशी को रफ्ता रफ्ता तोड़ना शुरू कर दिया। इसके वजूद में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। इसका अमल ही ऐसा था। दिल की धड़कन जैसे मामूल से कहीं ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, क्योंकि इसका जिस्म दिमाग से बगावत कर रहा था। प्लीज़ ना करो, प्लीज़ इस तरह ऐसा ना करो। जबकि जैक के कानों पर जैसे उसकी कोई आवाज़ नहीं पड़ रही थी। शर्मिंदगी, घबराहट और एक अनजान सी कशिश, तीनों एहसास उसके दिल में बैक वक्त जन्म ले रहे थे। इसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी और हर गुजरता लम्हा उसे अपने जज्बात के सामने मज़ीद बेबस कर रहा था। इसने लब भींच लिए, चेहरे पर फैलती हरारत को छुपाना मुश्किल हो रहा था। दिल जैसे सीने में सिमटने के बजाय हर धड़कन के साथ मज़ीद नुमायाँ होता जा रहा था। इसके हाथों की सख्ती और इसकी बेबाक हरकतों ने मियाँ को पल में ढेर कर दिया। वो खुद को पुरसुकून दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसके अंदर उठने वाली लहरें इसकी तमाम कोशिशों को नाकाम बना रही थीं। अगली सुबह मियाँ की आँख खुली तो कमर में शदीद दर्द के बाइस वो कर्राह सी गई। जबकि सर को हल्की सी जुम्बिश देकर उसने अपनी आंखें खोली तो ऐन सामने सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। इसे ही देख रहा था, जबकि फ्रेश भी था। मियाँ झटके से उठी और दर्द से बेचैन होती पेट पर हाथ रख गई। तुम पागल हो, जानवर हो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? वो चीखी, जबकि जैक अपनी जगह से उठा और उसके नज़दीक आ गया। तुम वर्जन हो? वो माथे पर तेवरी डाले काफ़ी संजीदगी से पूछ रहा था। क्यों, इतनी घटिया हरकतें करके भी तुम्हें ये नहीं पता चला कि मैं वर्जन हूँ या नहीं? मियाँ तड़की, शो सम मैनर्स प्रिंसेस, वरना मैं अपने मैनर्स भुला भी सकता हूँ। तो तुम्हें लगता है तुम अब तक मेरे साथ मैनर्स में रहे हो, जंगली जानवर कहीं के? वो आग बगोला हुई, जबकि वो गन निकालकर उसके सर पर रखता निहायत संजीदगी से बोला, मुझे डर नहीं लगता तुमसे। इसने हाथ से गन को अपनी पेशानी से झटका, जबकि जैक ने हल्का सा मुस्कुराकर वही गन उसके मुंह में ज़बरदस्ती ठूंस दी। मियाँ की आंखें एकदम फटी। क्या वाकई तुम और तुम्हारा बाप खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो? लेकिन वो शाने उचकाकर दूर हो गया। मियाँ ने उसकी सिम देखा। तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ। तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं डैड से कहती हूँ, तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन मुझे छोड़ो प्लीज़, मैं नहीं रह सकती इस तरह। मियाँ बिलाखिर मिन्नतों पर उतर आई, जबकि वो मुस्कुराया। मुझे तुम्हारे बाप की जान चाहिए। इसकी आंखों में आंखें डालता जिताती निगाहों से उसे देखने लगा। यू? मियाँ ने इर्द गिर्द पड़े कुशन उठाकर उसे खींच खींच कर मारे, लेकिन वो बच गया। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें आज़ाद किया जाए, फिलहाल तुम यूं ही रहो। उसने उसके बाजू पकड़कर से हथकड़ी से बांध दिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, देखो प्लीज़ ना करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, बहुत दर्द होता है, प्लीज़ मेरा हाथ खोल दो। मियाँ रोने लगी, जबकि वो सर झटक गया। अगली बार इतनी ज़ुबान चलाई तो इस ज़ुबान का भी इलाज कर दूंगा। मुझे नहाना है, प्लीज़ छोड़ो मुझे, खोल दो। रिलैक्स बेबी, इकट्ठे नहाएंगे, फिलहाल मुझे ज़रूरी काम है। वो कहकर उसे यूं ही छोड़ता रूम लॉक करके बाहर निकल गया। इसका पर्सनल गार्ड दौड़ कर उस तक पहुंचा और उसके कान में आहिस्ता आहिस्ता सारे मामलात बताने लगा। जैक सर हिला रहा था। एलिफ, माँ की आवाज़ पर वो पलटा। आओ नाश्ता करो। वो बोली तो जैक ने सर हिलाया और गार्ड को वहीं खड़े रहने का कहकर वो टेबल पर आ गया। उसकी कुर्सी खाली थी, वो खींच कर बैठ गया। किसी की जरूरत नहीं थी उसकी कुर्सी पर बैठे और इस जगह पर कांटों और चम्मचों की आवाज़ थी बस। इज़ल इसे देख रही थी। वो हमेशा की तरह मगरूर और शानदार लग रहा था, लेकिन इसके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त सी बात कि दुश्मन की बेटी को अपने कमरे में किस तरह रखे हुए था। ये अंगूठी पहन लो। इसकी माँ ने अंगूठी टेबल पर रख दी। जैक ने अंगूठी की सिम देखा और निगाह फेर कर फिर नाश्ता करने लगा। वहाँ सब इसी की तरफ देख रहे थे। कोई इससे बिलावजह मुखातिब नहीं होता था, क्योंकि वो खड़े खड़े किसी की भी बेइज्जती इतनी सहूलत से कर देता कि वो इंसान अपनी इज्जत ही बचाता फिरे। मॉम, फिलहाल मेरे पास इस मन्नी को संभालने का वक्त नहीं है, मेरी जान खतरे में है। मैं जैक्सन की बेटी को लेकर आया हूँ, किसी ऐरे गहरे की नहीं, जो आराम से बैठ जाएगा। मुझे माफी किंग बनना है। मेरे पास इस मन्नी को छोड़कर बहुत काम है जो मुझे करने हैं, तो आप फिलहाल इस चैप्टर को क्लोज कर दें। वो सहूलत से और हतमी लहजे में इन्हें कहता होठों को टिश्यू साफ करता उठा।
لیکن یہ انگوٹھی ہاتھ میں ڈال لینے سے تمہارے ان کاموں میں فرق نہیں آئے گا۔ وہ اختلاف کرتی بولی۔ وہاں بیٹھے سب لوگ ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ڈال سکتی ڈال سکتی ہے، میری جان ہتھیلی پر ہے۔ آپ ایزل کے لیے کوئی اور لڑکا ڈھونڈ لیں، میں یہ رشتہ آگے نہیں چلا سکتا، وہ کہہ کر جانے لگا۔ صاف کہو دشمن کی بیٹی کو دل دے بیٹھے ہو۔ ایزل غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتی اٹھی۔ وہ مڑ کر اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا کہ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اسے یہ بدتمیزیاں پسند ہی نہیں تھی۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیتا، اس سے بہتر تھا کہ صبر کر کے انتظار کیا جاتا۔ جیک بنا کچھ بولے ایک نگاہ اس پر ڈالتا چلا گیا، جبکہ پیچھے ایزل نے ان سب کی طرف دیکھا۔ آپ لوگوں کو ایک دن احساس خود ہو جائے گا میری بات کا، غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے سب خاموش رہ گئے۔ جیکسن مٹھیاں پیچھے بیٹھا ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ میاں بیڈ پر بندھی ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی اور اپنی بیٹی کو غیر اخلاقی حالت میں دیکھ کر وہ لب بھینچتا لیپ ٹاپ کو جھٹکے سے بند کر دیا۔ جیسپر کہاں ہے؟ جیکسن نے ہنری کی طرف دیکھا اور تبھی جیسپر روم میں داخل ہوا۔ یہ لیں۔ اس نے ایک فائل جیکسن کے آگے رکھی اور اس فائل کو کھول کر اس میں سے تصویر باہر نکالی۔ ایلف جیک، ایتھن کا بیٹا، آپ کو یاد ہے ڈیڈ؟ اس میں جیک کی تصویر تھی۔ آپ کی ہسٹری کا سب سے بھیانک حادثہ۔ آپ نے ایتھنز کو 2 گاڑیوں سے چیر دیا تھا، بیچ سے۔ آپ نے ایلف کے 4 سالہ بھائی کا قتل کر دیا تھا اور اس طرح اس گھر کے کئی افراد کو مار دیا تھا۔ یہ ایتھن کا بیٹا ہے، ایلف۔ جیسپر نے تفصیل دی، لیکن جیکسن کچھ سوچ میں چلا گیا۔ وہاں کوئی نہیں بچا تھا سوائے عورتوں کے۔ جیکسن نے ہنری کی سمت دیکھا۔ ہنری نے سر ہلایا۔ وہاں کوئی نہیں بچا تھا۔ ایتھنز کا بھائی، اس کے سارے بیٹے بچے، وہ سب مار دیا تھا۔ پھر یہ ایلف، آپ کو یاد ہے ایتھن سیاسی بندہ تھا؟ جیسپر نے سوال کیا۔ جیکسن نے سر جھٹک دیا۔ میں نے کبھی ان فضولیات پر غور نہیں کیا کہ میرا دشمن پیچھے سے کیا ہے۔ وہ اس کی تصویر پھینک کر بولا اور آج اسے احساس ہوا کہ جیسپر نے اس کے پرسنل گارڈ کو ٹھیک مانا تھا۔ اگر وہ اسے نہ مارتا تو آج جیکسن اسے خود مار دیتا، کیونکہ وہ جیک کے بارے میں ٹھیک معلومات نہیں نکال سکا تھا۔ پھر اس کے اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ چاہتا کیا ہے وہ؟ جیکسن کے سوال پر جیسپر نے شانے اچکائے۔ بدلہ اور نیو یارک۔ جیک کے بارے میں ٹھیک معلومات نکال نہیں سکا تھا، پھر اس کے اس دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ چاہتا کیا ہے وہ؟ جیکسن کے سوال پر جیسپر نے شانے اچکائے۔ بدلہ اور نیو یارک، سنجیدگی سے بولا، جبکہ جیکسن مسکرا دیا۔ دونوں ہی جگہ منہ کی کھائے گا۔ دشمن کا پتہ لگا لینا ہی کافی ہے۔ ایک بھیانک موت انہیں ایتھنز کی یاد ضرور دلائے گی۔ اگلی ایلف کی موت تاریخ میں لکھی جائے گی۔ اس نے میرے کلیجے پر ہاتھ مار دیا۔ اور خواہش نیو یارک کی ہے۔ وہ بھول گیا جیکسن روبو نے نیو یارک میں گھس کر نیو یارک کو چھینا تھا۔ اب وہ کسی ایرے گہرے کے حوالے کر دے گا اسے؟ کبھی نہیں۔ جیکسن آنکھیں سکیڑ کر جیسے غیر ملی نقطے کو گھورنے لگا۔ اور میاں؟ ہنری کے سوال پر وہ لب بھینچ گیا۔ اگر میاں بیچ میں نہ ہوتی تو اس کی زندگی کا پہلا دشمن تھا جس نے اسے محسوس کرایا تھا، یعنی اسے ٹکر دی تھی۔ میاں کو لے کر آؤ۔ میاں کو لے کر آؤ۔ اس نے جیسپر کے ذمہ کام لگا دیا، جبکہ جیسپر سر ہلا گیا۔ آپ بے فکر رہیں، وہ ٹھیک ہے اب تک۔ تم نے پتہ کرا لیا؟ ہنری اجلت میں بولا تو وہ سر ہلا گیا۔ جیسپر صرف حملے کر کے میاں کو نکالو، اس کے بعد سکون سے تڑپا تڑپا کر ماریں گے، جیکسن پکارا تو جیسپر نے سر ہلایا۔ اور جو تم لوگ نیو یارک میں ہی اپنے خلاف کھڑے کر چکے ہو، ان کا کیا کرنا ہے؟ ہنری کے سوال پر دونوں بیک وقت سر جھٹک گئے کہ جو بھی ان کے سامنے آئے گا وہ ان کا ایک ہی انجام کریں گے، اور وہ انجام موت ہوگا۔ ایلف کہاں ہے؟ گارڈ سے اس کی ماں نے سوال کیا۔ رات ہو گئی تھی، سب واپس آ گئے تھے سوائے اس کے۔ شکاگو، حالانکہ رات کے وقت اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا میں کافی مشہور ہے، یہاں رات ہوتے ہی ایسا لگتا ہے گویا لیک میچن شکاگو، حالانکہ رات کے وقت اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا میں کافی مشہور ہے، یہاں رات ہوتے ہی ایسا لگتا ہے گویا لیک میچنگن میں لہروں کی موسیقی پورے شہر میں گونج اٹھی ہو۔ شکاگو ایک دلچسپ شہر ہے۔ بلند عمارتیں، رات کی روشن سڑکیں، جھیل کے کنارے خاموش مناظر اور طاقتور کاروباری دنیا۔ یہاں زندگی بہت مصروف سی رہتی تھی، لیکن وہ اکثر اس کے لیے پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ باہر آ گئی اور اچانک ایک چھپاکے کی آواز پر وہ ہلکا سا مسکرائی، یعنی وہ پول میں تھا۔ وہ اس طرف آ گئی اور پول کا منظر دیکھ کر یکدم ٹھہر گئی۔ وہ پف کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ ساتھ تیر رہا تھا۔
وہ اتنی خوفناک لگ رہی تھی اور اتنی تیزی سے وہ ایلف کے ارد گرد گھوم رہی تھی کہ وکٹوریا نے تھوک نکلا اور ذرا فاصلہ بنا گئی۔ معلوم نہیں اس نے لائٹس بھی کیوں بند کی ہوئی تھی، ذرا وہ مچھلی اسے کاٹ جاتی تو وہ کیا زندہ رہتا؟ اب اتنا بھی ایک بے عقل جانور پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے لائٹس آن کی تو پف سمیت اس کے مالک کو بھی پتہ لگ گیا کہ ان دونوں کے بیچ کوئی تیسرا آ گیا ہے۔ پف نے منہ کھولا اور وکٹوریا کو اپنے نوکیلے دانت دکھا کر وہ اس مداخلت پر ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ ایلف نے اپنی ماں کے چہرے پر خوف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ شاید اسے آپ کا آنا پسند نہیں آیا، وہ بولا اور ٹاول کھینچ کر اپنے مضبوط کسرتی جسم پر اس نے تولیہ کو پھیرا۔ اس کا مضبوط جسم گواہ تھا کہ وہ کسرت خوب کرتا ہے اور دشمن کے سامنے تن کر کھڑا ہونے کے قابل ہے۔ اس کے جسم پر پیٹ کے بالکل بیچ میں ایک ٹیٹو بنا تھا اور وہ شکاگو کی سب سے اونچی بلڈنگ کا تھا، جبکہ بالکل اسی سیدھ میں کمر پر بھی ایک ٹیٹو تھا جس پر جے بنا ہوا تھا۔ وکٹوریا توجہ سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ کہنا تھا؟ وہ سوال کرتا ان کی جانب متوجہ ہوا۔ تم اس لڑکی کو اپنے کمرے میں کیوں رکھے ہوئے ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ کیونکہ مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے مام، میں کوئی بھی چیز بنا سوچے سمجھے نہیں کرتا، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ دھر لیے۔ آپ صرف جیکسن کی موت کا شکاگو میں جشن کا پلان کریں۔ وہ گال تپتپاتا آگے جانے لگا۔ ایزل، وہ مڑا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ چپ ہو گئی۔ وہ بس ایسا ہی تھا، اسے بے جا مداخلت اپنی ماں کی بھی پسند نہیں تھی جس نے 28 سال اس کے اندر روبو فیملی کے لیے زہر بھرا تھا۔ ایزل کے علاوہ کسی سے شادی کا نہیں سوچو گے تم مافیا کنگ بنو گے، لیکن میں اس دشمن کی بیٹی سے تمہارا جانشین برداشت نہیں کروں گی۔ وہ دو ٹوک بولی تو وہ کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ زیادہ سوچ رہی تھی، اور وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ وکٹوریا پف کو دیکھنے لگی، وہ اسے دیکھ دیکھ کر بار بار منہ کھول رہی تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ دوسری طرف جیک جو اندر آیا، ڈیوڈ اس کے پاس ہی آ رہا تھا۔ جیک، ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے، جیکسن پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے، وہ نیو یارک میں بسنے والی ہر چھوٹی بڑی مافیا کو مار رہا ہے۔ ڈیوڈ نے اس کے سامنے ایک ویڈیو پلے کی جسے دیکھ کر وہ کچھ مطمئن سا ہو گیا۔ اپنی آئی میں پاگل ہونے دو، انجوائے کرو۔ وہ اس کا شانہ تھپتھپا گیا۔ تم نے ڈیل فائنل کی؟ $5 ملین بس ایک ہیکنگ کے۔ ڈیوڈ بولا تو وہ سر ہلا گیا۔ مجھے ڈیٹیل سینڈ کر دینا۔ اوکے۔ وہ چلا گیا جبکہ وہ اوپر جانے لگا۔ اس کی چال پرسکون اور سرمستی کا شکار تھی۔ دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوا۔ وہ سو رہی تھی۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا تو یکدم وہ چونک کر اٹھ گئی۔ جیک اس کے نزدیک آیا اور اس کی ہتھکڑیوں سے آزاد کر دیا۔ تو تم کافی پرسکون ہو یہاں، وہ بولا تو اس نے گھور کر دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کھایا 2 دن سے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں آج سے پہلے اتنی گندی کبھی نہیں ہوئی۔ مجھے نہانا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے اور مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ وہ غصے سے بھڑکی تو وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کا چہرہ ایک دم زور سے جکڑ لیا۔ تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، یہ سچ نہیں ہے۔ تمہیں 2 دن تک کھانا دیا نہیں گیا، یہ سچ ہے پرنسس۔ وہ مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہو گئی تم کول؟ وہ تڑکی جب جیک دور ہو گیا۔ مجھ سے دور رہو، مجھے آرڈرز دینا بند کرو۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتا گھور کر بولا اور ایک دم اسے بازو میں اچک لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تمہیں شاور لینا ہے؟ میں ویسے تو لے چکا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ دوبارہ لے سکتا ہوں۔ نہیں، ہٹو، تم پاگل ہو؟ میاں چڑ گئی اور رونے لگی۔ پلیز میری جان چھوڑ دو۔ کیوں تم تو ایسی ہی لڑکی ہو، تم خود ہی تو میرے قریب آنے کے لیے مچلتی تھی۔ اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے لگا میں نے تمہاری خواہش پوری کی ہے پرنسس، وہ آنکھ دباتا بولا جبکہ میاں روتی ہوئی دور ہونے لگی۔ پلیز مجھے تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا، پلیز میری جان چھوڑ دو۔ تم نہانا چاہتے ہو نہا لو، مجھے چھوڑ دو پلیز۔ وہ اس سے دور ہونے لگی جبکہ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا تھا رات میں کہ تم اس طرح تڑپ تڑپ کر رو۔ تم پاگل ہو؟ جانوروں کی طرح جو تم میرے ساتھ کر رہے تھے وہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا، اور کتنے کول بن رہے ہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے دور کرتی بھڑکی۔ شو سم ریسپیکٹ بیبی۔ اس کی گردن جکڑتا ایک دم دیوار سے لگا گیا۔ میاں کے کمر پر زور سے لگی تھی دیوار، وہ کر رہی جبکہ جیک اس کی گردن پر ایک دم جھکا اور اس کے ہونٹ اور دانت میاں کی گردن پر اپنی چھاپ چھوڑ رہے تھے۔ وہ دانتوں سے اس کی سکن کو مسل کر ایک دم سیدھا ہوا اور شاور اس پر کھول دیا۔ میاں کے لیے یہ بالکل عجیب اور مختلف تھا۔ اس کے پاس آنے پر وہ عجیب احساس میں بھی گر رہی تھی اور چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ پاس آئے۔ جیک نے باڈی لوشن خود پر اور پھر اس پر چھڑکا اور اس کے بعد تقریباً 2 گھنٹے وہ دونوں واش روم میں رہے تھے۔ میاں کی جان پر بن رہی تھی، یہاں تک کہ وہ سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ جیک ہلکا سا مسکرایا۔ میں تھک گیا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکلا۔ میاں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ شرٹ سے
وہ درد سے رو دی۔ اس نے کچھ کھایا نہیں تھا اور اس آدمی کو برداشت کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھتی رو پڑی۔ کیا پرابلم ہے تمہارا؟ وہ چڑ کر بولا۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ سسکی۔ باہر آؤ، پین کلر دیتا ہوں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکل گیا جبکہ میاں نے دانت پیس لیے اور زور سے واش روم کا دروازہ بند کر دیا۔ زیک نے مڑ کر دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا جبکہ ڈیوڈ نے اسے فائل سینڈ کر دی تھی۔ وہ اس فائل کو غور سے دیکھنے لگا جبکہ اس نے نیو یارک میں چلنے والی نیوز پر ایک نظر ڈالی۔ نیو یارک میں افراتفری کا عالم ہے۔ ہوٹل پلازا میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس کی پیشانی پر تیوری سے چڑھی اور اس نے کال ملائی۔ آگ پر قابو کیسے پا لیا گیا؟ وہ دہاڑا۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کو کچھ چیزیں کلیئر کرنی تھی اور وہ یہ تھی کہ جیسے کہ یہ ناول ہے تو اس میں آپ لوگوں نے مطلب جنہوں نے آئس اینڈ فائر فرسٹ پڑھا، پھر جنہوں نے لو وتھ کرمنل پڑھا، پھر جنہوں نے سیریل کلر پڑھا، پھر وہ لوگ ٹچ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نیو ہیں اب ان کے لیے آف کورس نیو اسٹوری میں اسٹارٹ کروں گی اور یہ ایک سیریز ہے جو کہ پرانے ناول کے ساتھ اٹیچڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی لوگ، یعنی کہ یہ جو سیریز ہے یہ ایک اسپیسیفک کمیونٹی پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے اس سیریز کو پڑھنا ہے تو وہ اسٹارٹ اپ سے جب تک نہیں پڑھے گا اسے یہ نہیں سمجھ آئیں گے۔ اور ہاں، ویسے میں ہر سیریز کا نام کیونکہ اس لیے مختلف رکھتی ہوں کیونکہ وہ ہر سیریز دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، تو دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ فرسٹ سیزن کچھ اور شو کرتا ہے، سیکنڈ سیزن پہ کسی اور طرح دکھایا جاتا ہے، تھرڈ میں بالکل مختلف کیا جاتا ہے، فورتھ اور مختلف ہو گیا کہ اب یعنی کہ کسی اور فیملی پہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ الگ الگ ہے۔ اگر میں اسے ایک ہی ٹون پہ لے کے چلوں گی تو وہ بورنگ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اسے مختلف رکھا گیا۔ تو ویسے تو یہ عام مطلب کوئی نیو بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اسٹارٹ اپ سے پڑھا جائے، یعنی کہ اگر یہ سیریز پڑھنی یعنی یہ والا پڑھنا ہے آپ لوگوں نے ناول، تو آپ کو سیریل کلر پڑھنا چاہیے۔ یہ میں ایک سجیشن دے رہی ہوں۔ اور اگر سمپلی یہ بھی پڑھنا چاہتے ہو تو یہ بھی پڑھ سکتے ہو کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے، لیکن آف کورس کردار وہ ایک پیچھے سے دشمنی لے کے چل رہے ہیں تو پھر پچھلا ڈیٹا شو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اس میں یہاں پہ کسی نے کہا کہ فیملی وہ نہیں ہونا چاہیے، تو دیکھیں جو فرسٹ ہماری جو سیریز کا اسٹارٹ اپ تھا نا، تو وہ جو آئس اینڈ فائر تھا وہ کمپلیٹلی کیا تھا، فیملی اس پہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ فیملی مٹیریل تھا۔ پھر سیکنڈ گیا تو وہ جیک کے بچوں کے اوپر چلا گیا، وہ صرف ایک لڑکی کے اوپر تھا۔ پھر تھرڈ جب آیا تو اس کو میں نے اور مختلف کر دیا کیونکہ وہ ایک پورا کا پورا جیکسن پہ تھا، کیونکہ وہ ایک سیریل کلر تھا، ٹھیک ہے۔ اب فورتھ ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا فرسٹ والے کا یعنی کہ اس میں ہلکی سی میں نے اس میں وہ ڈالی ہے، جھلک ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا فیملی ڈرامہ ہو سکتا ہے، تو لیکن یہ بالکل ایک مختلف ناول ہے اور اس کو اس میں تھوڑی سی بولڈنس بھی ہے، تو اس لیے یہ یعنی کہ اس میں تھوڑی تھوڑی کہیں جگہ پہ مطلب کچھ الفاظ بولڈ ہو سکتے ہیں، تو اگر کسی کو یہ مطلب ایسا لگے کوئی کمفرٹیبل فیل نہ کرے تو پھر ہم جو اپنی اسٹوری دوسری اسٹارٹ کریں گے وہ پڑھ لیں۔ ادروائز میں تقریباً اتنا مناسب ڈال دیتی ہوں کہ وہ رومانٹک بھی رہے، کچھ ہلکا پھلکا بولڈ بھی ہو جائے اور کچھ نارمل بھی چل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کمنٹ بھی میں نے پڑھا تھا بٹ میں اسکپ کر گئی ہوں، تو میں دوبارہ کمنٹ پڑھوں گی تو پھر میں کل اس میں اس چیز کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو دے دوں گی۔ اینڈ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سپورٹ کریں مجھے، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ایپیسوڈ ریگولر دے دوں، آپ لوگ نوٹ کرنا اس کو۔ اور انشاءاللہ ایف بی پر بھی اور یہاں پر بھی دونوں جگہوں پہ دو الگ الگ اسٹوری اسٹارٹ کریں گے۔ یہاں پر فورس فیملی اسٹوری اسٹارٹ کریں گے اور ایف بی پر دیکھتے ہیں کون سی اسٹوری اسٹارٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔